अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत सलाम और वेलकम टू वॉबर शो विद फराज अहमद के साथ। रमज़ान है और रमज़ान की बाबरकत महीने हैं और नूर ही नूर है। इस तमाम मामलात के अंदर जब हम रमज़ान के ऊपर रोशनी डालते हैं, रमज़ान के ऊपर बात करते हैं, तो हम लोगों को रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ के अंदर जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास इल्म होता है, उसके साथ बैठने से भी, उसके साथ टाइम गुज़ारने से भी आपके अपने इल्म के अंदर इज़ाफ़ा होता है। और हमको चाहिए कि हम ऐसी सोबतें ज़रूर रखें अपने आम मामलात के अंदर भी, जिसके अंदर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की चीज़ें सीखें भी और आपस में उसको शेयर भी करें। आज का जो ख़ुसूसी पॉडकास्ट है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश नसीबी मैं अपने आप को कहूँगा और एक तरीके से कहूँगा कि ये जो आज के गेस्ट हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बगैर इन्होंने वैसे सिखाया भी है बहुत, पर इनकी जो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, इनकी खुश मिजाजी और खुश इखलाक़ी और उसके साथ-साथ अल्लाह और रसूल के जो ये काम करते रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं, चैरिटी के काम करते हैं। इसके अलावा अल्लाह की ज़बरदस्त जगहों को जो दरियाफ़्त करते हैं, वो बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। और आज हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब। तमाम लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली यूके के अंदर तो मैंने खुद देखा है, ख़वातीन से लेके बच्चों से लेके लाइनें लगी होती हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। हमारी बड़ी शक के बाद से इन्होंने नाम उठा लिया। ऑफिसर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। और माशाल्लाह आप हमारे दोस्त नहीं हैं, हमारे पुराने साथी हैं। और जैसा आपने कहा कि आप मुझसे सीखते हैं, मैं आप हज़रात से सीखता हूँ। ये मीडिया की जो लाइन में है, आप हज़रात मुझसे पहले के हैं, तो बहुत कुछ मैंने आप हज़रात से सीखा। जो सीखा है उसी पर अमल कर। मुझसे और डेफिनेटली आपने मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आप आए, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ों को अंदर रिवाइव भी किया। यंगस्टर को भी आप लेके आए, ऐसे ऐसे यंगस्टर्स को लेके आए जो पहले मीडिया के अंदर भी आते थे, पर आपने उनको धक्का देके कहा नहीं आओ और इस्लाम के लिए काम करो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पे कि आपके जो मुझे आपकी अक्सर और बेशतर चैरिटीज़ के ऊपर आप बताते भी हैं, आपके घर वालों ने आपको जब भेजा कि पढ़ने के लिए और इस्लामिक वो करने भी भेजा गया, तो उस टाइम आपकी क्या जज्बात थे और क्या कैसा थे और क्या आप चाहते थे कि इस्लाम की दीन तरबियत के लिए और उस काम के लिए आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए सआदत की बात थी कि मेरे वालिदैन ने अपने तमाम बच्चों में से मुझे मुंतखब किया दीनी उलूम के वसूल के लिए। और जब इंसान बच्चा होता है, तो बच्चा जो होता है उसकी तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं, उनकी नफ्सियात एक जैसी होती है। वो चाहते हैं खेलें कूदें, और जब आपके बहन भाई स्कूल जाते हों तो आपका भी दिल चाहेगा कि भाई आप भी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएं। तो मेरी भी यही जज्बात थे। लेकिन जब मुझे मदरसे में दाखिल किया गया, तो हमारे मदरसों में आपको पता यूनिफॉर्म नहीं होते, सब आग कमीज़ पहनते हैं, सत्ते टोपी पहनते हैं। थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होता है, हमारे घर का माहौल डिफरेंट था, मदरसे का डिफरेंट था। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस तो थे। मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था शुरू में एडजस्ट होना, और मैंने फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, तो उसके बाद फिर जब मैं आलिम बनने के लिए दाखिल हुआ मदरसे में, तो फिर वो मेरा शौक़ था। और फिर मैंने एक चीज़ तय कर लिया, वहाँ से आपका डेवलप हो गया था। भाई जब मैंने हिफ्ज़ कर लिया था, हिफ्ज़ तक तो मैं बहुत यानी स्ट्रगल की। अच्छा, क्योंकि देखिए, जो क्योंकि देखिए आपकी एज कितनी कम हो गई और मेरा ऐसा साल का था और दोस्त यार और बहुत लोग लड़की क्रिकेट खेल रहे हैं और आप पढ़ने जा रहे हैं। कॉलेज छुट्टियाँ नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बात नहीं, क्योंकि पूरा एक मौजू है, हम उस पे पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। क्या क्या ऐसा हमारी फैमिलियों में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि उस वक्त इंसान के पास शऊर नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैं मदरसे से फारिग हुआ, और पढ़ाई के दौरान ही फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि मोहब्बत बहुत मिलती थी हर जगह, फैमिली में, ख़ानदान में, मोहल्ले में। कुछ दोस्त होते थे जो बुली भी करते थे, और कुछ रिश्तेदार भी बुली करते थे, क्योंकि एक इमेज था ना मौलवियों का, एक इमेज बना हमारे माशरे में, खाते पीते घरानों के बच्चे ज़रा मदरसों में नहीं जाते। तो लेकिन उसके अलावा मोहब्बत बहुत मिलती थी, और मस्जिद में, मोहल्ले में, ख़ानदान में। जब ख़ास तौर पे जब किसी का इंतकाल हो जाए तो बुलाते थे, मैं कुरान पढ़ता था,
اور دعا کرنا بہت زیادہ. مسجد میں ہم جب تراویح ہوتی تھی شبینہ سناتے تھے, ارے یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے یار, ماشاء اللہ یار, یہ تو تراویح پڑھا رہا ہے, شبینہ پڑھا رہا ہے. ہماری محمد بن قاسم مسجد تھی, ماں قاسم وہ تھے مولانا اسماعیل صاحب, وہ ابھی بھی ہے سندھ مسلم میں. تو وہاں پہ وہ آخری جو عشرہ ہے اس میں وہ شبینہ کرتے تھے. شبینہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے, ذات کو جاگنا, جی وہ قیام اللیل رات کہہ رہے. تو اس میں پوری سندھ مسلم سوسائٹی کے جو لوگ آتے تھے اور پورا وہ مجمع ہوتا تھا, تو سب میں میں مرکز محبت ہوتا تھا, کیونکہ ان سب کے بچوں میں ہی ایک بچہ تھا جو وہاں شبینہ پڑھتا تھا. تو اس وقت مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, سب مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ آج تک لوگ کر رہے ہیں پیار. تو یہ دین کی وجہ تو آپ کی کیسی فیلنگز ہوتی تھی؟ کیونکہ جب ایک بچہ اگر کوئی انجینئرنگ کر لے, کوئی بڑا کر لے, تو وہ ہوتی ہے جب آپ کی تعریفیں ہوتی تھی, تو ماں باپ کی کیسی؟ ماں باپ, میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا جب میں 15 سال کا تھا, اور لیکن میرا ختم قرآن جب ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا. لیکن یہ ہے کہ میری جو پوری جو ایجوکیشن ہے اور تربیت ہے اس میں میری والدہ کا بڑا رول ہے. اور والدہ نے مجھے بہت فورس کیا ہر بات, یعنی کہ علم حاصل کرنا. پھر اس کے بعد میں جب کاروبار کرتا تھا تو اس وقت بھی مجھے وہ بہت پریشرائز کرتی تھی کہ بھائی کاروبار بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ دین کا کام کرنا ضروری ہے. تو ان کی ماشاءاللہ جو تربیت تھی, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں اس میں میرے والد صاحب کا کردار بھی ہے, بڑے بھائیوں کا بھی ہے, اور والدہ کا فرق ہے, پھر اساتذہ کا بھی ہے یقین سے. تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے تقریباً 20 سال ہو گئے ٹی وی کے اوپر. مطلب نارملی لوگ جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور سب چیزیں کر لیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہی رہیں, کیونکہ پاکستان نے اس چیز کو سمجھا بھی جاتا ہے, عزت اس طرح پہ کہا ہے بہت زیادہ کی جاتی ہے. یہ جو آپ نے فیصلہ کیا باہر آنے کا, اور اس ٹائم پہ آپ کا تھوڑا سا تھا کہ یار میں اس جیسی جگہ جا رہا ہوں, اور جو ایک وہ ہے اس پہ تبلیغ کے لیے بھی میں نے. اچھا, یہ ایک چیز یہ ہے کہ میں ایک تو پہلے بات تو کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے اندر جو علماء ہوتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے کوئی ایسا حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کے روزگار کا کچھ انتظام کیا جائے. بالکل. اور اس کا یہ پروفیشن اگر آپ اپنانا چاہیں گے تو بہت مشکل کام ہے, کیونکہ مسجدیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, علماء زیادہ ہیں, تو پھر آپ اس کے اندر تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی, یہ سب چیزیں. لیکن پہلے دن سے میں نے یہ چیز سوچ لی تھی کہ میں اس کو ایز اے پروفیشن نہیں اپناؤں گا. اچھا, اور میں اپنا تو بزنس کروں گا, اور یہ میں خدمت کے طور پہ کروں گا, کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ میں پروفیشن اپناؤں گا تو میں چل نہیں پاؤں گا. تو الحمدللہ شروع سے پہلے دن سے یہ تھی. لیکن میں پاکستان سے جو باہر نکلا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی پھر کہ بھئی پاکستان میں کام نہیں کرنا, بزنس کرنا ہے. تو الحمدللہ میں افریقہ میں رہتا تھا, ہرارے میں. ہمارا بزنس گاڑیوں کا بزنس تھا, پر ابھی کو وہ سارے یہی بزنس کرتے ہیں. تو میں نے پھر وہ افریقہ میں جا کے شروع کیا. تو اس طرح سے میں باہر نکلا, اور پھر یو کے تو آیا کہ وہ میری شادی ہو گئی یہاں پہ. اچھا, ہمارا بزنس بھی تھا یہاں پہ اور شادی بھی ہو گئی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اچھا, قسمت میں کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر سے کدھر. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ حالات, یہ قدرت جو ہے اللہ میں سے نظام ہے, وہ آپ کو کھونچ کے وہاں لے آتی ہے جہاں پہ آپ کی جگہ ہوتی ہے. تو اللہ نے, مجھے لگتا ہے کہ یو کے یورپ میں, کیونکہ ٹی وی بھی اس وقت نئے شروع ہوتا, آگے جابیہ شروع سے اسی کے ساتھ ہے. اس وقت تو بہت نئے ایئر وائے نیا بنا تھا, جیو بنا, تو اس وقت تو چینل تو ہوتے بھی نہیں تھے اتنے. تو الحمدللہ اس وقت پھر اللہ نے شاید مجھے تیاری اسی طرح کیا تھا کہ میں اگر خدمت کرنی تھی تو کیسے کرتا, تو اس کے لیے اللہ نے شاید میڈیا کے ذریعے سے. اچھا, اگر میں کہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر دو شخص بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے اندر, ان کے جو کہ میں نے کچھ دیکھا بھی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک آپ کی والدہ اور ایک ہماری بہن بھابھی, انہوں نے بھی آپ کو اس جب آپ نے چیریٹی کا کام کیا جو بھی سارا, ہاں جی, ان کی سپورٹ کیا. لیکن چیریٹی کا جو آرگنائزیشن ہے الوہاب فاؤنڈیشن, جی, وہ تو رجسٹرڈ ہوئی بھی, اور یہ سارا جو یہاں پہ یو کے میں ہے وہ تقریباً ابھی 12 سال ہو گئے ہمیں. لیکن میں پہلے سے ہی کر رہا تھا, یہ میرا پیشن ہے, شوق ہے شروع سے. اچھا, الحمدللہ میں افریقہ میں بھی پاکستان میں بھی میرے رشتہ دار دوست احباب جانتے ہیں. تو لیکن اس کو آپ جب بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک نظام بنائیں گے تو اس کو پہ چینلائز کرنا ہوتا ہے, پورا ایک سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پھر یہ آرگنائزیشن ہوئی. اور اگر ظاہر سی بات ہے اگر بیوی کی سپورٹ نہ ہو تو پھر میں جتنے سارے کام کر رہا ہوں تو میں نہیں کر سکتا نا, اس کی سپورٹ ہے تو کر رہا ہوں نا. ہم, کیونکہ آپ نے چیریٹی کا نام ہی ذکر کر دیا, اسٹارٹ کر دی, اور آپ کا یہ پیشن بھی تھا چیریٹی نا, یہاں کہ جب آپ نے چیریٹی آپ نے اسٹارٹ کری تو آپ کے دماغ میں شروع سے تھا کہ آپ نے
اس کو لنک کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، آپ نے ساری چیزیں کرنی ہے، کیونکہ مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے آپ لوگ ماشاء اللہ سے شروع سے آپ کے اور بھائی بھی ہیں، اور آپ کو صرف یہ ابھی نہیں، یہ پاکستان اسپیشلی کراچی کے اندر آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ ہمیشہ سے چیریٹی کرتے رہتے ہیں. الحمد ایسا ہے کہ الحمد للہ ہم 8 بھائی ہیں، الحمد الحمد للہ. اور ہمارا جو ظاہر سی بات ہے بزنس ہے، کاروبار ہے، تو ہم سارے بھائی مختلف جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں، زیادہ تر تو گاڑیوں کو ہی کرتے ہیں. تو اس میں ہماری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، جب بھی میں بھی ہم سب، تو ہم اپنے طور پہ کرتے تھے. اچھا اور وہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے ویسے، جی یہ نہیں کہ ہم کوئی خاص کام کہیں، سارے ہی کرتے ہیں. تو الحمدللہ جب میں یہاں آیا تو یہاں آ کے بھی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میں مختلف چیریٹیز کے ساتھ انوالو رہا، کیونکہ آئی ایم دی فرسٹ ون ٹو ڈو اسلامک شو. تو میں یہ آپ سب لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ دس از آلسو آنر ٹو ورکنگ وتھ مفتی عبدالوہاب، کہ انہوں نے ایک نئے لحاظ سے یہاں پہ ہم لوگوں کو جب یو کے اندر آئے تھے، ایک عجیب قسم کے مولوی بیٹھے ہوتے تھے جن کو انگریزی کے الفاظ نہیں آتے تھے یا پڑھے، لیکن یہ مفتی عبدالوہاب صاحب جب آئے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک وجہ سے ریولوشن بھی لے کے آ گئے، اور لوگوں نے تو بہت آپ کو بہت پیار شروع میں آپ کو ملا، اور آپ کو بڑے جہاں جہاں جاتے تھے آپ ایز اے سیلیبریٹی کے طور پہ آپ کو الحمدللہ وہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے. اچھا دیکھیں، ایسا ہے کہ جو یو کے اندر جب پروگرام شروع کیے ARYQ ٹی وی پہ، تو الحمدللہ رمضان میں جب شو شروع ہوا تو اس وقت اتنے شو نہیں ہوتے تھے یہاں پہ، اور سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، صرف ایک مین اسٹریم میڈیا ہوتا تھا، اور یہی ایک سورس ہوتا تھا. لوگ جو ہے اس سے علم حاصل کرتے تھے گھروں میں، ہماری خواتین خاص طور پہ مدرسات و مسجدوں میں چلے جاتے ہیں نا. تو شروع میں بہت بوسٹ ملا الحمدللہ. اس کی وجہ سے پھر کافی جو چیریٹیز تھی جو اپیل کرتی تھی ٹی وی کے اوپر، جو اس میں ہوسٹنگ کرتا تھا مختلف چیریٹیز کے ساتھ. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی چیریٹی ایسی نہیں جس کی ہوسٹنگ میں رہتا. رمضان کے اندر 30 دن ہوتے تھے، تو 30 کے 30 دن میں مختلف چیریٹیز کے ساتھ انوالو ہوتا تھا. سم ٹائم تو دو چیریٹیز، آدھا ایک کے ساتھ کیا، آدھا دوسرے کے ساتھ کیا. تو اس وقت بھی لیکن الحمدللہ ہمارا اپنا بھی چیریٹی کا تو تھا ہی، تو اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. اور پھر کیونکہ آپ اس میں آپ کا اتنی انوالومنٹ نہیں ہوتی نا، اگر آپ کچھ خود سے کرنا چاہیں اپنے حساب سے تو آپ نہیں کر پاتے. تو الحمدللہ پھر یہ وہاب فاؤنڈیشن، پھر جو اللہ نے پاپولیرٹی دی اس کو یوز کریں، کیوں نہ انسانیت کی خدمت ہی ہوئی. دیکھیں میں ہوں، مجھے کتنی دفعہ آفر ہوئی کہ بھئی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کر لیں، کسی پروڈکٹ کی کر لیں، اتنے پیسے مل جائیں گے، ٹی وی پہ کوئی اشتہار آ رہا ہے، مختلف قسم کی چیزیں. میں زیادہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا اور مجھے یہ کرنا نہیں. آج بھی کہتے ہیں جی فلاں پروڈکٹ ہے، فلاں انویسٹمنٹ ہے، شریعہ یہ ہے، آپ اس میں آ جائیں، آپ ایک ایڈ بنا دیں. تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی، یہ کام میں نے نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. فائنینشیل ایشوز آپ کو پتہ ہے، اسکیم بہت چلتے ہیں آج کل، بڑے ایشوز ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام بدنام ہوگا، یار ہم نے تو مفتی عبدالوہاب کو دیکھا ہے، اور وہ تو اس چیز کو میں نے پھر سائڈ پہ رکھا. اور الحمدللہ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کمرشل میں یا کسی کی لوکل پروڈکٹ ہے، کوئی بھی کسی چیز ہے، تو وہ دوست یار نے کہا یار وہ ایڈ بنا دو یا اس کی ایڈورٹائزنگ تو ہم نے کر دی، لیکن اس کو کبھی پروفیشنل نہیں بنایا. تو پاپولیرٹی کو یوز کیا انسانیت کی خدمت کے لیے اور اسلام کے ساتھ. مفتی صاحب آپ کی چیریٹی اور آپ نے اس کے علاوہ اور چیریٹیز لیے ہوئی جب جاتے تھے، تو اکثر و بیشتر آپ نے افریقہ جیسی جگہوں پر بھی اور جگہوں پر بھی آپ نے باقاعدہ جا کے مسجدیں بنوائی ہیں، اور بہت سے کوئی واقعہ بتائیے کیسے کہ ہم لوگ جس طرح باہر نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جگہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم لوگ کے آپ نے کیا اچھا دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہم لوگ UK میں رہتے ہیں نا لوگ، اور ہمیں تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. اور UK از اے بیوٹیفل کنٹری، اور بہت اچھا ملک ہے یہ. یہاں پہ آپ کو فریڈم ہے، جو بات کرنی ہے آپ کریں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ عبادت کریں، مسجدیں بنائیں، ہر چیز کی اجازت ہے. تو اس کو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ. آج ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر اسلامی ملک کے اندر ہیں، تو یہ اس پون کو ٹریبیوٹ جاتا ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی افریقہ کے تو حالات بہت برے ہیں. وہاں پہ ایک تو غربت بہت ہے، اور غربت ہونے کی وجہ سے جہاں بھی غربت ہوگی وہاں مسائل بہت ہوں گے. ایک مسئلہ نہیں ہوگا، غربت تو المسائل ہے نا، مسائلوں کی ماں ہے. تو اب جہاں غربت ہوتی ہے تو وہاں پہ مذہب اور دین پیچھے چلا جاتا ہے، پھر وہاں بہت ساری دوسری چیزیں سامنے انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. انسانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. پھر لوگ جو ہے وہ کہاں نماز پڑھیں گے. اور پھر اس طرف زیادہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی.
یا کوئی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، آزاد تبلیغی جماعت جاتی ہے لیکن وہ بھی اپنے محدود وسائل میں کرنی ہے. تو افریقہ کے حالات بہت برے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور لوگ ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مسجدیں تو ہیں کہ بھئی مسجدیں بھی بنائی جائیں، ساتھ میں اسکول بنائے جائیں اور ہاسپٹلز بنائے جائیں اور ان کی تربیت کا کو انتظام کیا جائے. تربیت تعلیم کا انتظام بڑی اچھی بات ہے کہ مسجد ہو تو ساتھ کوئی تعلیم کا انتظام. ہمیشہ مسجد تو بنا دیں گے لیکن اگر لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، دین کا نہیں پتہ ہوگا، ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ مسجد کا کیا استعمال کریں. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسری آرگنائزیشن ہے ہماری تو دیکھیں مذہبی آرگنائزیشن ہے نا، اور لیکن دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں پہ اسکول بنائیں، ہاسپٹلس سی وہاں پہ. ہم جیسے واٹر کا کام کرتے ہیں اور مسجدیں بناتے ہیں اور فوڈ پیک وغیرہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہ نا ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے اور امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا جائے، لوگوں کو غربت سے نکالو. بس تو بہت ساری ہماری آرگنائزیشن ہیں بہت اچھی اچھی، ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. کر بھی نہیں ہوگی لیکن میں نے سنا ہے کچھ جگہوں پہ آپ ایسے بھی جیسے یہاں پہ بڑے کہ وار ٹائپ کی، یا وہاں پہ کوئی سندھ کے اندر آپ کچھ ایسی جگہوں پہ بھی جا چکے ہیں جہاں پہ ڈاکو چھپے ہوتے ہیں اور چیزیں، وہاں پہ عام لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ایسے واٹر کا کام کر لے کسی موقع بھی پہنچ جاتے ہیں. افریقہ کے اندر تو ہے لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. آپ جو اس وقت بلوچستان کے اندر کافی چیلنجنگ ہے. اچھا پہلے ہم کر رہے تھے، وہاں مسجدیں بھی بناتے تھے، فوڈ پیک بھی دیتے تھے، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہاں بہت ضرورت مند لوگ ہیں اور بلوچستان کے اندر بہت ہی مسائل ہیں غربت کے. وہاں جو وڈیرے ہیں، نواب ہیں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ بیچاری عوام پس کے رہ گئی. ایک طرف وڈیرے نواب ہیں، جاگیردار ہیں، ایک طرف پھر ہماری مقتدرہ ہے اور اس کے ایشوز ہیں، پھر وہاں پولیٹیکل ایشوز ہیں. اس کی وجہ سے وہاں آپ اتنی ایزیلی کام نہیں کر سکتے، وہاں کام کرنا ایک بہت چیلنجنگ ہے. تو اس لیے میرا 1-2 سال سے سفر بھی نہیں ہوا کہ جو وہاں دوست ہیں ہمارے وہ کہتے نہیں ابھی آپ وہاں نہ آئے. اور اس کے علاوہ سندھ کا ہے، سندھ بھی بہت پاکستان کے اندر بڑا محروم صوبہ ہے ہمارا اور وسائل بہت ہیں. کراچی ہے سندھ کے پاس، سب کچھ ہے، یعنی پورٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سندھ کی جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جو محرومی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا، ہم کچے کے ایریا میں ہم نے مسجدیں بنائی اور واٹر ویل لگائے، تو وہ اب یہی اس لیے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لوں کہ ہمارے یہاں یہ کہ ان کو ڈاکو ڈکلیئر کر دیا گیا. لیکن جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ جب جا کے پتہ لگا کہ وہ ڈاکوؤں کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا قبائلی مسئلہ تھا، جن کی آپس کی قبائلی جنگ ہے، ان کے کافی ایشوز ہیں. اچھا پھر وہ کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ ایشوز ہیں تو ان میں پھر وہ بھی ہیں کہ لوگوں کو کڈنیپ بھی کرتے ہیں پھر اس طریقے سے. تو مسائل تو پنجاب میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ پہ ہیں، لیکن میڈیا جس کو ہائی لائٹ کر لے زیادہ نہیں وہ. لیکن صرف ہم یہ نہیں کہ بھئی کچھ تھوڑے سے علاقے میں اگر لوگ ہیں، ڈاکو ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے، لیکن اکثریت پرامن لوگ ہیں، سندھی بڑے اچھے لوگ اور مظلوم یار القاع استعمال کر بڑے محروم لوگ، بڑے پیارے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، بے ضرر لوگ ہیں. ہاں یقین جانے میں پنجاب سے تعلق ہے میرا، اور جو ہمارے اردو اسپیکنگ ویسے کراچی میں ہم پیدا ہوئے تھے، اردو اسپیکنگ پنجاب کے پٹھان خیبر پختونخوا کے لوگ، یہ لوگ تھوڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی غربت کو ہاتھ پاؤں مار کے کہیں نہ کہیں سے ایجوکیشن سے ادھر سے نکل کے زیر کیا. لیکن سندھ کے لوگ بیچارے بڑے مظلوم، بڑے معصوم ہیں، ان پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت. اگر ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں اس لیے آپ کو پوچھوں گا کیونکہ آئی تھنک یو آر دا رائٹ پرسن، اور جس کے ساتھ یہ سوال لازمی ہونا چاہیے. What do you think about رول ماڈل؟ جنید جمشید ایک رول ماڈل کے طور پہ آئے تھے جو ہمارے پاس آئے، بڑی یو ٹرانسفر ہوئی. جب آپ نے تبلیغ اسٹارٹ کری یہاں پہ کیا، یو ون از اے رول ماڈل. اس کے علاوہ رول ماڈلس ہم لوگ کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں؟ رول ماڈل ہم لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک اور ان میں سے ایسے رول ماڈل نکل رہے ہیں جس سے معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے. اسلام کے اندر کیوں نہیں رول ماڈل نکلتا ہے؟ اصل میں فراز آپ نے بڑا اچھا سوال یہ پوچھا ہے. دیکھیں جو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ اپنے ہیروز خود بناتی ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے دو ایکٹرز ہیں، خاص طور پہ شوبز کے، ڈراموں کے، فلموں کے، پھر جو پرسنالٹیز ہیں، اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں. تو اس جو مذہبی پرسنالٹیز ہیں اس کے حوالے سے ہمیشہ سے ہمارے یہاں کنفیوژن رہا ہے، کنفیوژن بھی رہی ہے. اور لوگوں کا اصل میں ایک تو یہ کہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی. تو جیسے آپ کہہ رہے جنید جمشید بھی کھاتے پیتے گرانے سے تعلق تھا ان کا.
آپ کے ہمارے مشترکہ دوست تھے اور انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ورنہ شلوار قمیص تو لوگ پہنتے نہیں تھے. جی جی، انہوں نے اس کو فیشن میں لایا اور انہوں نے ماشاءاللہ تو وہ کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. ان کے وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے یار عبدالوہاب میں تو پہلے سے پاپولر تھا اور میری پاپولیرٹی بہت تھی جب میں گانے گاتا تھا. تو پھر جب میں نے مذہب اختیار کیا تو بہت سارے لوگ پھر مجھے پہچانتے تو تھے. مجھے وہ کہا کرتے تھے یار تو نے جو اپنی پہچان بنائی ہے مذہب سے بنا ہے. ہاں، یعنی بڑی پیاری خوبصورت بات. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ کیونکہ میرا بھی تعلق، میں بھی ڈیفنس میں پیدا ہوا، ڈیفنس کا ہی ہے. جس سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے اس سوسائٹی کے اندر علماء اب تو بہت آگئے ماشاءاللہ، عالم بھی بن گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بچے کنفیوز ہوتے ہیں. یقین یعنی کتنے بچے مجھے ملتے ہیں جب میں پورٹ پہ سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہم ایک اچھی زندگی ہم بھی گزار سکتے ہیں. ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی مولوی جو ہوتا ہے وہ بہت بیکورڈ ہوتا ہے، اس کے خیالات بڑے پرانے ہوتے ہیں، نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں اسلام وہ جب اختیار کریں گے تو انہیں دنیا چھوڑ دینی ہوگی، یہ سب پتہ نہیں. وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو لک وائز وہ ایسا لگتا ہے کہ خوف زدہ ماحول کا. حالانکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کپڑے پہننے والوں کو پسند کرتے تھے. تو آپ جیسے لوگ جس طرح جنید بھائی ہو گئے، آپ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے آج آپ نے پوڈ کاسٹ کیا اور میں آپ کو بتاؤں میں یو کے میں یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. میں نے ایک دو دوست ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا ان کو نہ کر دی. میں نے کہا یار میں نے نہیں کرنا اور آپ کو تو میں نہ نہیں کر سکتا بس، آپ تو ہمارے دوست ہیں، پرانے ساتھی ہیں اور میں نے آپ سے بھی ماشاءاللہ، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہمیں سپورٹ کیا نا، کومہا فاؤنڈیشن کو بھی، اور پہلے دن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو تو نہ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں آپ نے آج مجھے بلایا اور بلا کے آپ نے عزت دی نا. آپ کسی طرح ہمارے معاشرے کا بھی کام ہے، سوسائٹی کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے. ہمیشہ میڈیا میں داڑھی ٹوپی والے کو ایک منفی کردار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، ایک ہیرو کا رول نہیں دیا جاتا. سب آپ ہیرو جس کو بنائیں گے تو معاشرہ بھی انہیں کو ہیرو سمجھے گا، ہمیں کہاں سے سمجھے گا. تو لہٰذا یہ سب چیزیں، لیکن اس کے علاوہ لوگوں سے پیار بہت ملتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو دی ماشاءاللہ سے، اس کے بارے میں بتائیے. اس کی بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے جی اور ماشاءاللہ نشید بھی پڑھتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. عبدالواسع ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. عبدالواسع بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ، اور دونوں بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں اور قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. عبدالواسع جو ہے اس کو یونیورسٹی میں اس کا آخری سال ہے، تو الحمدللہ وہ ابھی لینکاسٹر اسلامک سوسائٹی کا جو ہے صدر ہے. پچھلے سال وائس پریزیڈنٹ تھا، اس سال پریزیڈنٹ ہے. سر ٹریولنگ کا آپ کو ماشاءاللہ سے بہت شوق ہے، اور آپ نے مجھے یہاں تک یاد ہے کہ شروع میں آپ نے جب چیپٹی سٹارٹ بھی کی تھی تو اس ٹائم پہ آپ نے کہا یار مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے، اللہ کی جگہیں، اللہ کی جو ہے وہ الحمدللہ. میں ابھی آج ہی اپنے آفس میں بیٹھا تھا، سب سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا کون سا موقع تھا، میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وقت حال ہو چکا ہے کہ مہینے میں میرے دو ٹریول ہوتے ہیں. دنیا کا ہر ملک ایک الگ پہچان اور الگ اس کی ثقافت ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے. اب مجھے تو سارے ملک اچھے لگتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں پاکستان کے لیے شروع کروں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کا ٹور بناؤں. اور میں نے ایک دو کمپنی سے بات کی تھی. جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر، وہ میں کہوں گا کہ پاکستان کا ٹور کریں تو ان کے ساتھ ضرور جائیں، کیونکہ ان کو پاکستان کا بھی پتہ ہے. اب پاکستان اور فراز آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے، پاکستانی ڈائسپورا جو ہے خاص طور پہ UK کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی سیکنڈ جنریشن ہے، تھرڈ جنریشن ہے، انہوں نے پاکستان نہیں دے وہ پاکستانی ہے. بڑی صحیح بات ہے. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اچھا ان کے وہاں رشتہ دار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو دے وانٹ ٹو گو اینڈ سی دا پاکستان جیسا ہے. کوئی سائمال کا ہے، بتاتے ہیں اس سے رولز بھی بنے گی. ہاں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوگا. ابھی یہ یہاں پہ ایگزیبیشن ہوئی تھی جس میں پاکستان کا بھی اسٹال تھا، میں وہاں گیا تھا اور میں نے ان سے بات کی. منسٹر صاحب میرے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد آئے تھے. اگر میری موجودگی میں آتے تو میں ان کو کچھ ایڈوائس دیتا. تو پاکستانی جو ہے وہ پوری دنیا میں رہتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کا بھی گئے ہیں. تو مجھے وہ اکثر کہتے ہیں یار آپ پاکستان کا شروع کریں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا خوف ہے لوگوں میں، وہ ہم خوف ختم کریں گے اور پاکستان کا بھی شروع. دی اینڈ چھوٹے چھوٹے سے دو سوال ہیں. ایک یہ کہ اسلاموفوبیا آنے والے دور میں بہت خطرناک یہاں پہ پھیلنے والا ہے، اور جو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس طرح امریکہ میں آئیسس بنائی جا رہی ہے اور چیزیں بنائی جا رہی ہیں. اسلاموفوبیا سے
ہم کو خوفزدہ ہونا چاہیے یا ہم کو اور اچھا اخلاق کرنا چاہیے؟ فراز آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ چیز جو بڑی اہم ہے کہ ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ ہماری جو عبادات ہیں، ہمارے جو پروگرامز ہیں، دینی پروگرامز ہیں، ان کو ہمیں اپنی مسجدوں تک، اپنے مراکز تک محدود کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ جو ہم کرتے ہیں نا جلسے جلوس اور بڑے بڑے پروگرام روڈوں کے اوپر اور پارکوں کے اندر، تو ہم اس وقت بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط امپیکٹ بھی پڑتا ہے، کیونکہ ہم منارٹی ہیں اور منارٹی کو جو ہے نا تھوڑا سا اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ اور یہ جو بڑے بڑے جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں، روڈوں پہ روڈ بلاک کرتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، تو یہ کیونکہ اس سے جو میجورٹی ہوتی ہے وہ ذرا خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ طبقہ ہوتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے پروگرام دکھا کے کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ ٹیک اوور کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا لو پروفائل ہو کے کام کرنا چاہیے، بہت شور شرابہ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ شور میں ویسے ہی آپ کی اصل بات جو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مفتی صاحب، انٹیگریشن بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ انٹیگریٹ ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسلامکلی غلط ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیگریشن کے بغیر ہمارا ریلیجن آگے بڑھتا بھی نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ یہاں پہ اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ جی ارے بھائی اس کے ساتھ نہیں گھومو، وہ تو غیر مذہب کا ہے، فلانا بندہ غیر مذہب کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب سے اور مختلف جو وفود آتے تھے آپ ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے، اور ان کو جو کامن سملیرٹیز ہیں ان کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کو بھی آپس میں بیٹھنا چاہیے نا۔ جب ہم دوسرے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو آپس میں تو ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اس پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے انٹیگریٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم میں یونٹی نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو یونٹی تو پھر ہم اپنے گھر سے شروع کریں نا، پیرنٹس اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر کریں۔ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ جلسے جلوس شور شرابہ ہو۔ اور لیکن اگر ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں کال اور فعل میں جب تضاد ہوگا نا تو لوگ کال سے متاثر نہیں ہوتے، وہ آپ کے ایکشن سے، فعل سے متاثر۔ اگر ہمارا فعل ہی ٹھیک نہیں ہے تو آج جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پوری دنیا کے اندر، جو غیر مسلم اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے یا اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، اس کی وجہ ہم لوگ ہیں۔ کیونکہ جب وہ ہمارا وہ کال دیکھتے ہیں تو وہ، اور پھر جب فعل دیکھتے ہیں، پھر جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جائے۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ سارے قرآن پڑھ کے ہوتے ہیں، اسلام کو سمجھ کے ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق سے، کردار سے نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار جاغرین یہ بڑی خوبصورت بات کری ہے کہ قرآن کی جو ایک اپنی عادیت ہے نا، موضوع ہے، وہ بیسیکلی وہ کھینچتا ہے وہ۔ اور یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے۔ میں آسٹریلیا میں جنید جمشید کے ساتھ ایک ٹور پہ گیا تھا، تو میں نے مسجد کے اندر کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ وہ کہتے تھے ہم تو اسلام سے شدید نفرت کرتے ہیں، بٹ ہم نے قرآن کی ایک فلا آیت پڑھی اور ہم کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ ہوا۔ سر ان دی اینڈ رمضان ہے، رمضان میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو ایسے کچھ کام کرنے چاہیے جو ہم واقعی اللہ سے جڑے ہیں؟ اور اللہ دیکھیں رمضان کا جو اصل پیغام ہے وہ تو ہے تقوی کا، اور رمضان اصل میں ایکسرسائز کا مہینہ ہے، آپ کی ٹریننگ کرتا ہے۔ ایک مہینہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر پوری زندگی، پورا سال اس پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز تو رمضان کا مقصد ہی ہے۔ لیکن اگر رمضان کو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھے، اور من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، برے کام کر رہا ہے اور گناہ سے نہیں بچ رہا، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے کھانے پینے کے چھوڑنے، پھر وہ روزے کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اپنے جنسی خواہش سے رکنے کا نام نہیں ہے، وہ اپنے افکار، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنی نظر، اپنے کان، ہاتھ، ہر چیز کی حفاظت کا نام ہے نا۔ اور پھر متقی آدمی وہی ہوگا نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم متقی ہو تو تم دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، میرے قریب ہو۔ تو روزہ اصل میں کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے رسول کے قریب کرتا ہے۔ تو اصل مقصد روزے کا یہ ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا، ہم نے اس کو رسم بنا لیا، رسم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، شہر المواسات ہے، شہر الصبر ہے، اور زندگی کی کامیابی کا اصول صبر ہے۔ اگر آپ کے اندر پیشن نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور صبر ہی تو کامیابی کی کنجی ہے۔ تو وہ شہر الصبر کہا گیا اس مہینے کو۔
اور مواسات، ایک دوسرے کا احساس کرنا. تو اگر رمضان کا روزہ رکھ کے آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رمضان کا فلسفہ آپ کے دور دور قریب بھی نہیں ہے، دور سے گزر کے جائے. تو اصل چیز یہ ہے. تو رمضان کا پیغام یہ ہے محبت کا، پیار کا، ایک دوسرے کے احساس کا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، اور جتنے پلیٹ فارم ہیں ان کو ہم یوز کریں گے انشاءاللہ اپنا اسلام کا پیغام جو محبت کا ہے، پیار کا ہے، اتفاق کا، اتحاد کا، وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ نے ماشاءاللہ اس پہ آپ کا یہ جو شو ہے کافی، اور آپ کا شو بہت دیکھا جاتا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ یو کے کی ایک مشہور معروف شخصیت ہے اور پائنیئرز میں سے ہیں نا میڈیا کی فیلڈ کے، اور سب آپ کو جانتے ہیں نا. بہت شکریہ آپ کا. پر مختصر میں آنیسٹلی اسپیکنگ انسان جب ملتا ہے نا تو اس سے کنیکشن ہوتا ہے آپ سے. ویسے ہی پیار والا کنیکشن اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھیں. آپ کو اسی لیے میں نے پوڈ کاسٹ کے اندر بلا کے بھی آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا. لاسٹ میں آپ نے رمضان کے لیے بہت اچھی خوبصورت باتیں کی ہے، سب کی. پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا؟ صرف میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا. ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اوورسیز پاکستان. پہلے تو جو پاکستان کی جو مقتدرہ ہے جی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اشرافیہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوورسیز پاکستانی بہت محب وطن ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں رہتے ہیں، دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں لوگ بہترین زندگی گزار رہے ہیں. بچے اسکول جا رہے ہیں، ایجوکیشن فری ہے، میڈیکل فری ہے، ہیلتھ ہے، سیفٹی ہے، امن ہے، چین ہے، یہ سب چیزیں ہیں، روزگار کے مواقع ہیں. تو جب ہم اپنے ملک میں اترتے ہیں، جب وہاں پہ ہم محرومی دیکھتے ہیں، مایوسی دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. یہ سب کچھ جو یورپ نے اچیو کیا ہے یہ تھرو ڈیموکریسی کے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ووٹ ادھر سے نکلے گا جس بات پہ دیا ہے. تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری جو مقتدرہ ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ اکثریت نوجوانوں کی سوچ کس طرف ہے، نوجوان کیا سوچ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب نے ویڈیو لگائی کہ ایک ایکٹر ہے کہ پاکستان کراچی کے اندر جو یو اے کی ایمبیسی تھی اس کے باہر وہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا. یعنی اتنے لوگ کھڑے تھے ویزا لینے کے لیے کہ لاٹھی چارج کرنا ہوگا. تو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ مایوسی پھیلا رہے ہو. مایوسی نہیں، دیکھیں جب آپ گھٹن کا ماحول ہوگا، جب آپ ہر طرف ابھی بلوچستان میں دیکھیں کچھ دن پہلے کیا ہوا، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہر طرف. تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا رحم کرے پاکستانی قوم کے اوپر، اور یہ سب کو سوچنا ہے ہم سب کا ملک ہے، اور تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اسی جو پاکستانیوں کے اندر بڑی صلاحیت ہے، یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے، انشاءاللہ جائے گا بھی. تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ تھوڑے سے اصول ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. مجھ سے بڑی خوبصورت آپ نے بات کری کہ آپ کے یہاں پہ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہوا ہے کہ میرے رشتہ دار، آپ کے رشتہ دار، سارے بہن بھائی اور عزیز و کارم ہیں. ہم جب لائف کو دیکھتے ہیں یاری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو وہ کیوں نہیں اس چیز کو انجوائے کر رہے، ان کو کیوں نہیں، اور ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا وہ دیش بھی. میں دیکھیں برا نہیں مانیے گا، ہمارے بچے جو ہیں وہ جب ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان میں، لاسٹ 2 سال پہلے لے گیا تھا. تو میرا یہ تھا کہ میں ہر سال لے کے نہ ہوں، لیکن میرے بچے کہتے ہیں کہ یار ہم نا کوئی شادی ہو کسی کزن وزن کی تو پھر جائیں گے، ویسے نہیں جائیں گے ویسے سے. اور وہ کہتے ہیں کسی اور ملک چلے جاتے ہیں. تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی. ہم تو کراچی کے ہیں نا، اور کراچی جب ہم اترتے ہیں، کراچی تو زبردست خوبصورت شہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیسک چیزیں ٹھیک ہو جائے اور انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے، امن و امان ہو جائے، اور تھوڑا سا آپ مسائل صحیح تقسیم کریں، آپ مسائل حل کر دیں تو یہ تو بہت خوبصورت ملک ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت آپ قیمتی الفاظوں کا، اور لاسٹ میں جو آپ نے بات کی تھا کہ واقعی کہ ہم ریگ کے ہڈی اوورسیز پاکستانی، ہم لوگوں کو پازیٹیو لیا جائے اور ہماری سنی جائے. یہ میں جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں سب کو بھی یہ میسج ہوگا اوورسیز صاحب کا کہ دیٹس ٹرو. اور جو پاکستان کے اوورسیز لوگ چاہتے ہیں اس سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی سکون اور چین سوئے اور چین سے زندگی گزارے. اور صاحب بہت بہت شکریہ جاکر عوائل کا اور آپ کے بہت یار کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ سے نیک اور اچھے کام لیتے رہے. آمین. اور اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ آپ سے بھی راضی ہو. بہت شکریہ آپ. بہت شکریہ.